पिछला सफ़र तो काफ़ी तेज़ी के साथ गुजरा, मगर जैसे ही छच्छर वाली नहर पर आए, शदीद किस्म के ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। पीछे से भी मुसलसल गाड़ियां आए जा रही थीं, आगे बेहंगम किस्म की कतारें थीं। बड़ी छोटी हर किस्म की गाड़ियां, मोटरसाइकिल, कोच, बसें और तो और चांद गाड़ियों की भी भरमार थी। जिसे देखो ऊपर चढ़े आ रहा था, जैसे ये सब जो खड़े हैं बिल्कुल पागल हैं और पीछे से आने वाला गाड़ी को पर लगाकर सबके सरों पर से उड़ा कर ले जाएगा। आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद फरबूद की हिम्मत जवाब दे गई। मैं म्यूज़िक लगा देता हूँ, एसी भी ऑन है, आप लोग नींद पूरी कर लें, मैं आगे जाकर देखता हूँ आखिर मसला क्या है। चुप करके गाड़ी में बैठे रहो। एक तो हर जगह तुम्हें हीरो बनने का शौक चढ़ जाता है। फरबूद, तुम आम लड़कों की तरह अपने हाल में मस्त क्यों नहीं रहते हो? सबकी तांग झांक ज़रूर करनी होती है। अम्मी, कोई इंसान आखिर कितनी देर तक टिक कर एक जगह बैठ सकता है, वो भी बगैर किसी मकसद के? इंतहाई बोर काम है। आप क्यों ये ख्वाहिश रखती हैं आपके बेटे में जनाना आदतें आ जाएं? उसके जवाब ने नवाजिश अली को हंसने पर मजबूर कर दिया था। दिल में उन्होंने फरबूद की बात को बड़ा एंजॉय किया था। अगर शमीम एक बहुत ज़्यादा मोहतात किस्म की माँ थी, तो बेटा भी बेअदबी के दायरे में गए बगैर माँ के हर एतराज़ का जोड़ निकाल लाता था। गाड़ी में स्टीरियो का प्ले बटन दबाने के बाद खुद गाड़ी से निकल गया। नवाजिश अली की नज़रें उसका पीछा कर रही थीं, जो इंसानों के हजूम में भी नुमाया नज़र आता था। गाड़ी में नसीबो लाल का रीमिक्स बज रहा था। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, ते मैं दुनिया नू कह दवा परे परे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। हैरत अंगेज़ बात जो ताशफा को लगी वो सिर्फ ये थी कि एक स्पीकर से आवाज़ आ रही थी, और वो स्पीकर ताशफा के सर के पीछे था। नसीबों का साथ देने वाला सिंगर कह रहा था, सोनिए मैं की करा दिल ते वस ना चलदा मेरा, मैं रवा तेरे कोल हर पल जी करदा मेरा, मैं तो तेरे पीछे दुनिया लुटाइए, ए जानदी मेरी खुदाइए। जब एक दफ़ा ख़त्म होने के बाद रीप्ले में फिर वही नंबर चल गया, तब ताशफा को यकीन सा हो गया ये गाना ख़ास उसको सुनाने के लिए लगाया गया था। प्यार मेरी ज़िंदगी होर मेरे कोल किए, दस मैनू मैं की करा। तीसरी दफ़ा अगर यही गाना लगता तो ताशफा की बर्दाश्त जवाब दे चुकी होती। ऐन मुमकिन था वो गाड़ी से निकल जाती, मगर खैर हुई। अगला कोक स्टूडियो में नूरी बैंड का गाना था। पूरे 1 घंटे बाद जब लोगों का गर्मी से काफ़ी अर्क निकल चुका था, ट्रैफिक में थोड़ी बहुत हिलजुल होने लगी थी, तभी वो वापस आता दिखाई दिया। कमीज़ के दामन पर लगा खून देखकर शमीम आपे से बाहर हो गई। देखा, इसीलिए मेरा दिल डरता है, न जाने क्या करके आ रहा है। आप बाहर निकलकर पता तो करें, कहीं किसी से उलझ तो नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर सुकून है, जिसका मतलब है लड़ाई वाला कोई सीन नहीं है। बाकी अब वो आ गया है, पूछ लेना। नवाजिश ने हाथ बढ़ाकर पहले से कम स्टीरियो की आवाज़ मज़ीद कम कर दी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा, डैशबोर्ड से टिशू निकालकर अपने हाथ साफ करते हुए माँ को तसल्ली देने लगा। मैं जानता हूँ आप लोग खून देखकर परेशान हो गए हैं, मगर मुझे कुछ नहीं हुआ, ना ही मैंने कोई पंगा किया है। आगे रोड पर बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, किसी आदमी को 2 मोटरसाइकिल सवार गोली मार गए हैं। 2 दोस्त थे, एक तो मौके पर जाँ बहक हो गया है, दूसरे को तड़पता छोड़कर लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। ट्रैफिक भी उसी वजह से रुकी हुई थी। तुम्हारे कपड़े कैसे रंगे गए? अम्मावटी की आवाज़ में हैरत थी, जिस पर वो इत्मीनान से बोला, ज़ख्मी को अस्पताल रवाना करके आ रहा हूँ। गाड़ी के अंदर वाली लाइट ऑन करके वो हाथ साफ तो कर रहा था, मगर खून गया नहीं। रास्ता खुलता देखकर पीछे लोग हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहे थे। नवाजिश अली अपनी सीट से निकल आए। तुम मेरी जगह बैठो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। वो चुपचाप दूसरी सीट पे हो गया। जिस वक्त वो लोग पुल के ऐन करीब से गुजर रहे थे, चौक में पुलिस ही पुलिस थी। आम आवाम का भी रश था। ताशफा ने ज़ोर से अम्मावटी का हाथ थाम लिया, जिस पर वो डांटते हुए बोली, ले झल्ली ना हो तो मेरे साथ ऐसे चिमट रही है जैसे बाहर बलाएं नजर आ गई हो। अम्मा, किसकी बात कर रही हैं? क्या फरबूद की माँ डर रही है? नवाजिश अली ने मजाक से पूछा, जिस पर अम्मावटी मुस्कुराते हुए बोली, फरबूद की माँ बहुत बड़े जिगरे वाली है, वो डरती नहीं डराती है। मैं तो इस ताशफा की बात कर रही हूँ जो ऐसे कांप रही है जैसे मौत का फरिश्ता नज़र आ गया हो। शमीम की तवज्जो गाड़ी से बाहर थी। फरबूद, इतनी सारी पुलिस मौजूद है, उनमें से किसी के लिबास पर खून का एक छींटा नहीं है, तुम्हारे हाथ भी भरे हुए हैं। माँ बेहिसी की इंतहा है, और क्या। एक आदमी मरा पड़ा है, दूसरा एड़ियाँ रगड़ रहा है। पुलिस की चौकी भी यहाँ करीब ही है। वाक़ये के 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस इधर थी।
مگر کسی کی بھی ان دو متاثرہ لوگوں کے قریب آنے کی جرت نہیں پڑی، کیونکہ جس آدمی نے یہ حملہ کروایا ہے وہ یہاں قریب ہی جنڈیالہ باغ والا کا بہت بڑا بدماش ہے۔ وہ بندہ مارنے کے بعد پورے 15 منٹ ادھر کھڑا رہا ہے۔ وہ پولیس سے نہیں ڈرتا، بلکہ پولیس اس سے ڈرتی ہے۔ آج تک نہ جانے کتنی قتل کی وارداتوں میں اندر جا چکا ہے، مگر اس کے کیس میں گواہی دینے کوئی نہیں جاتا۔ اگر کوئی غلطی سے چلا بھی جائے تو یہ اس کو اسی طرح سر عام گولی مرواتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج تک اس کو کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی۔ وہ کبھی جیل نہیں گیا ہے۔ اب بھی پولیس والے آگے نہیں آئے۔ وہ تو کسی نے اوپر سے فون کروایا ہے، جس کی وجہ سے پولیس والوں نے مجھے زخمی کو اٹھا کر ایمبولینس ڈالنے پر منع نہیں کیا، ورنہ شاید ہم ساری رات یہیں گھرے رہتے۔ جب حکام آگے نہیں آئے تو آپ کو اتنے لوگوں کے الٹ جا کر اس آدمی کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب اگر قاتل کو یہ بات بری لگی اور وہ آپ کے پیچھے لگ گیا تو پھر؟ فربود کو ہی کیا، خود اماں وڈی کو بھی یقین نہ آیا۔ کیا واقعی یہ سوال تاشفا نے کیا تھا؟ وہ لوگ اب سیالکوٹ بائی پاس کے پاس پہنچ رہے تھے۔ فربود نے مڑ کر دیکھا، مگر اندھیرے میں وہ نظر نہیں آئی۔ کزن صاحبہ، آپ کہنا چاہ رہی ہیں قاتل کے ڈر سے مجھے بھی وہاں کھڑے ہو کر ایک انسان کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھنا چاہیے تھا، یا کم از کم اپنے فون پر ویڈیو بناتا۔ الحمدللہ میں بے غیرت نہیں ہوں۔ اگر وہ قاتل میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو میں کل واپس اسی جگہ آ کر اس کو دعوت نامہ دے کر جاؤں گا۔ وہ بھی میری اور آپ کی طرح گوشت پوست کا انسان ہے، کوئی سپر ہیرو تو نہیں ہے۔ جیسے دوسروں کے جسم کو گولیوں سے چھنی کیا ہے، کل کو کوئی ماں کا لال اس کا بھی کام کر دے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ گولی اس کے جسم میں جانے سے انکار کر دے گی۔ باقی رہنے والی فقط ایک اللہ کی ذات ہے، انسان فانی۔ فربود میرے چاند، چپ کر جاؤ، تمہاری باتیں میری جان لیتی ہیں۔ تمہیں اگر کبھی ہوا بھی سختی سے چھو کر گزر جائے میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ میرے سامنے ایسی باتیں نہ کرو۔ امی میں صرف بات کر رہا ہوں، بدن پہ بارود باندھ کر ٹینک کے نیچے نہیں لیٹ گیا ہوں۔ آپ اس کو چپ کروا رہے ہیں یا میرا ہارٹ فیل ہونے کا انتظار ہے؟ شمیم نوازش علی سے مخاطب ہوئی، جنہوں نے اسی وقت فربود کے کندھے پر ایک دھپ رسید کی۔ سیدھے ہو کر بیٹھو بدتمیز انسان، پہلے لڑکے کے ساتھ الیکس لیک بنا کر ماں کا دل جلایا، اب ایسی اوٹ پٹانگ گفتگو کر کے اس کو نئے سرے سے پریشان کر رہے ہو۔ سدھر جاؤ ورنہ اپنی گاڑی سے اتار دوں گا۔ سچائی کا تو کوئی خریدار ہی نہیں ہے۔ او پائی، تو اپنی سچائی اپنے کول رکھ، سانو نہیں چاہیے۔ وہ مسکراتا ہوا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ابھی تو گھر پہنچنے پر پینڈورا باکس ایک دفعہ پھر کھلنا ہے۔ آشی نے تو کل رات ہی مجھے کہہ دیا تھا میرے بغیر لڑکی دیکھنے جا رہے ہو، دیکھ لینا، نہ ہی ہونی ہے۔ وہی ہوا۔ اماں وڈی کے یاد کروانے پر سبھی ہنسنے لگے۔ گھر آ کر ہوا بھی یہی، سبھی ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، گڈ نیوز سننے کو بےتاب۔ مگر جب ادھر سے مرضی کا جواب نہ ملا تو ساری نوجوان پارٹی نے واسع اور ہیرا کی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ وڈی اماں آج اور ابھی ڈیٹ فائنل کریں، صبح بڑی باجی بھی آ جائیں گی، بچوں کو کالج وغیرہ سے چھٹیاں ہیں، سب آرام سے سارے فنکشن دیکھ سکیں گے۔ رزاق قریشی بڑے زبردست موڈ میں گھر واپس آیا تھا۔ اس کے بچے اور بیوی چھٹیاں منانے نانی کے گھر گئے ہوئے تھے۔ کھانا وہ آج بھی باہر سے ہی کھا کر آیا تھا۔ باہر کا دروازہ لاک کر کے بڑی مستی میں گنگناتا ہوا اندر کی جانب آیا، مگر وہاں نیم تاریکی میں موجود سائے کو دیکھ کر قدم وہیں جکڑے گئے۔ پہلا شک یہی گزرا کوئی ناری مخلوق ہوگی۔ سانس روکے آنکھیں پھاڑ کر سائے کو گھورتا رہا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ انسان کی اوقات یہی ہے، اس کی کہانی بھی بڑی مختصر ہے۔ رزاق نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے، ساتھ ساتھ اس سائے پر بھی نظر رکھی۔ بتی جلتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا، اب فرش پر کوئی سایہ نہیں تھا۔ نظر کھڑکی کی طرف اٹھی، وہ اپنی جگہ اچھل گیا۔ کھڑکی میں بیٹھا آدمی کوئی اور نہیں سومرو تھا، جو آج ہی رزاق سے بچے خرید کر گیا تھا۔ ابھی تو چند گھنٹے پہلے کی بات تھی، رزاق نے بڑی دور تک ٹول ٹیکس پہ لگے اپنے واقف کاروں سے تسلی لی تھی۔ سومرو کا ٹرک بحفاظت سندھ کی جانب نکل گیا تھا، پھر یہ یہاں کیسے تھا؟ رزاق کا ہاتھ اپنے قمیض کے ڈب میں رکھے پسٹل کی جانب گیا۔ یہ جانے بغیر کہ بظاہر لاپرواہی سے بیٹھ کر سگریٹ پیتے آدمی نے ترچھی نظر سے اس کی کارروائی کو دیکھ لیا ہے اور آنکھیں گھمائی تھیں۔ رزاق نے اس پر پسٹل تانا، جو کش پہ کش لیتے ہوئے دھوئے میں گھرا کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بارود نہیں، پانی والی بندوق تھامو رزاق کسائی، اور اس میں سے چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جاؤ۔ تم کون ہو؟ وہ سگریٹ کا ٹکڑا جالی سے باہر پھینک کر رزاق کی جانب مڑا۔ سیدھا سا جواب دوں یا گھما پھرا کر؟ رزاق کو خطرے کی بو آ گئی تھی، اور یہ احساس بڑی شدت سے رگوں پہ میں بیٹھ گیا کہ وہ الو بن گیا ہے۔ یقیناً سومرو بن کر آنے والا آدمی ایک فراڈ تھا،
وہ تھوڑا آگے بڑھا تو رزاق نے پسٹل پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ آگے مت آنا ورنہ گولی چلا دوں گا۔ اس بات پر سامنے والے نے پہلے تو بڑی کھینچی سی مسکراہٹ پھینکی تھی، پھر نظریں انتہائی سرد ہو گئیں۔ انتظار کس بات کا ہے؟ تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ سور میں اگر اپنے باپ کا خون ہے تو چلا گولی۔ رزاق کا چہرہ اس بات پر سرخ ہو گیا۔ سیفٹی کیچ ہٹا کر رزاق نے نشانہ لیا۔ منگو چیتے کی طرح اس کے سامنے آیا تھا۔ کمرے میں فائر کے بجائے تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ رزاق کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر کمرے کے دوسرے کونے میں گرا اور وہ شوق کے عالم میں گال پر ہاتھ رکھ کر اس کو دیکھ رہا تھا، جو متوازی چال چلتا ہوا پسٹل تک گیا، نیچے جھک کر ہتھیار کو گرفت میں لے کر اس کا سیفٹی کیچ دوبارہ لگایا، میگزین نکال کر دونوں چیزوں کو کمرے میں موجود میز پر رکھ دیا۔ رزاق صاحب بیٹھ جائیے، کیونکہ جتنا لمبا تیرے کارناموں کا ریکارڈ ہے، آج کی رات ہم دونوں کے دکھ سکھ میں گزرے گی۔ چل شاباش، شروع ہو جا۔ رزاق نے گال سے ہاتھ ہٹایا تو چہرے پر 4 انگلیاں چھپی ہوئی تھیں۔ رزاق ٹرانس میں آگے بڑھ کر بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا۔ منگو اس کے عین سامنے کھڑا ہو گیا۔ بول، اب تک کتنی بے قصور جانوں کا سودا کر چکا ہے؟ صرف وہی مال بیچا ہے جو آج تم نے خریدا۔ ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ رزاق کے 14 طبق روشن کر گیا۔ چلو میں اپنا سوال بدلتا ہوں، بچے کہاں سے لاتے ہو؟ میں نہیں جانتا تم کیا پوچھ رہے ہو۔ تیرے بچوں کے باپ کا نام نہیں پوچھ رہا ہوں جو تم لا علمی کا ڈرامہ کرو۔ مجھے ابھی کے ابھی ساری تفصیل کھول کر نہ بتائی تو مجبوراً مقرر وقت سے پہلے تم پر گولی ضائع کرنی پڑے گی۔ ساتھ ہی اس نے اپنا گولک نکال کر ہاتھ میں پکڑا جس کی نالی پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ تم اگر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرو گے تو میرے لوگ تمہیں ڈھونڈ کر تمہارا برا حشر کر دیں گے، اس لیے مجھ پر سوچ سمجھ کر گولی چلانا۔ منگو کی سرد نگاہیں مزید بے رحم ہو گئیں۔ کمرے میں کلک کی آواز آئی، اس کے بعد رزاق کی بلند ہوتی چیخیں رہ گئیں۔ جب تک رزاق اپنا پیر پکڑے بری طرح کانپتا روتا رہا، منگو نے ایک اور سگریٹ سلگایا اور کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پینے لگا۔ ابھی آدھا ہی ہوا تھا جب باہر پھینک کر ایک دفعہ پھر رزاق کے پاس آیا، جو فرش پہ بے حال سا پڑا تھا۔ اس کا پاؤں ابھی تک بند جوتے میں قید تھا، جس میں سے لہو بہہ بہہ کر سارا فرش لال کر چکا تھا۔ اب چاہو تو اپنے بندوں کو فون کر کے میرے بارے میں بتا سکتے ہو، میں ابھی اگلے 10-15 منٹ یہی ہوں۔ پلیز ڈاکٹر کو فون کر دو، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میرا خون رک نہیں رہا، میں مر جاؤں گا، خدا کا واسطہ۔ ابھی اس کی بات منہ میں تھی جب جبڑے پر لگنے والا مکہ سب بھلا گیا۔ خبردار جو تم نے مجھے خدا کا واسطہ دیا، خبردار جو تیری ناپاک زبان پر میرے رب کا نام بھی آیا، زبان کتی سے کھینچ کر نکال لوں گا۔ بتا مجھے آج تک کتنی ماؤں کی گود اجاڑ چکا ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے، شاید 500 یا 600، بس جان لیا، اب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ جتنا خون نکلے گا بعد میں اتنا ہی نیا بن جائے گا، مگر جن ماؤں کے بچے تیرے ہاتھ لگے وہ آج تک لاپتہ ہیں، پہلے ان کی بات مکمل ہوگی۔ بتا کہاں سے بچے حاصل کرتے ہو؟ کوئی ایک ذریعہ نہیں ہے، ہمارے پاس بہت سے مختلف راستے ہیں، پر ہمارے اڈے پر زیادہ تر وہ بچے آتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں یا گھروں سے بھاگے ہوتے ہیں، کچھ دوسرے صوبوں اور شہروں سے اغوا کیے گئے ہوتے ہیں، پھر کچھ بچے ایسے ہیں جو مدرسوں سے بھاگ کر آتے ہیں کیونکہ ادھر مولوی لوگ ان کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں۔ اگر وہ گھر جاتے ہیں، ڈر کی وجہ سے ماں باپ کو بتا بھی نہیں پاتے کہ قاری کیا کیا سلوک کرتے ہیں۔ گھر والے ان کا رونا پٹنا سب نظر انداز کر کے ان کو زبردستی مار پیٹ کر مدرسہ چھوڑ آتے ہیں، پھر وہ بچے موقع ملتے ہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ایک قصاب کو پیچھے چھوڑ کر بھاگتے ہیں، اور آگے تم جیسے ہزاروں کی تعداد میں منہ کھول کر دانت نکال کر ان کی بوٹیاں نوچ کھانے کو تیار بیٹھے ہو۔ میں نے آج تک کسی بچے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم میرے معاشرے کا گند ہو، گند جس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا پاکستانی کا فرض ہے۔ دیکھو تم نے سب جان لیا ہے، پوچھ لیا، اب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ کیا تم ان بے زبان انسانوں کے بچوں کے کام آئے؟ کیا تم نے ایک پل کو بھی سوچا ان سینکڑوں بچوں میں سے ایک بچہ اگر تیرا سگا بیٹا ہوتا تو اس کے کتنے دام لیتا؟ اچھا چلو، ایک ڈیل شام میں کی تھی نا، ایک ڈیل ابھی کرو، میں تمہیں تمہارے بیٹے کا 1 لاکھ دینے کو تیار ہوں، بیچتے ہو؟ میرے بچے لاوارث نہیں ہیں جو تم ان کا سودا کرو۔ اگر ابھی میں ایک گولی تیرے دل پہ مار دوں تو تیرے بعد تیرے بچے بھی لاوارث ہو جائیں گے، کیا پھر ان کو خرید سکوں گا؟ لعنت ہے تیری سوچ پر بے غیرت، جو یتیم اور بے سہارا ہوں ان کے لیے اللہ نے تیرے میرے جیسے لوگوں پر فرض کیا ہوا ہے، ان کا خیال کریں، ان کی کفالت کریں۔
اللہ نے تجھے جن کی حفاظت پہ معمور کیا تھا تو گدھ بن کر انہی کو کھا گیا۔ تجھے ذرا شرمندگی بھی نہیں ہے، تو اس معاشرے کا فرد ہے۔ تو نے معاشرے کو برائی کی آلودگی سے پاک کرنے کے بجائے بہت زیادہ گند پھیلا دیا ہے۔ جو راہ تو دوسروں کے بچوں کے لیے چنتا آ رہا ہے، وہی راہ کل کو تیرے بچے چنیں گے، تب تجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ اگر یہ گلیاں، بازار، محلے اور شہر کسی غریب نادر کے لیے محفوظ نہ رہے تو یقین مان، یہی منہ جن کو آج تم دوسروں کے بچے بھیجتے ہو، کل کو تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی یہی نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ ڈاکٹروں کے پاس؟ تمہارے مرض کا علاج کہاں؟ کہ کیا مطلب؟ بات یہ ہے، تیرے ناپاک خون سے میں اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا، تجھے زندہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، پھر اس صورت میں کیا کریں؟ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا بگاڑا ہی کیا ہے؟ یہ تم جیسا بندہ ہی جرأت کر سکتا ہے؟ اپنے تمام گناہوں کے بعد بھی پوچھ رہے ہو تم نے کیا ہی کیا ہے؟ انسانیت کے خون سے بڑھ کر بھی کوئی جرم ہوگا؟ بات کرتے ہوئے منگو نے اپنی جیب سے ایک کیس نکالا، جسے کھول کر ایک بھری ہوئی سرنج برآمد کی۔ بڑے ماہرانہ انداز میں سوئی کے اوپر سے کور ہٹایا، پیچھے سے زور ڈالا جس سے سرنج میں موجود محلول پریشر کے ساتھ نکلا۔ سیٹ کر کے سرنج اس نے رزاق کے ہاتھ میں دی۔ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم میں اتارو۔ یہ کیا ہے؟ تمہارا علاج۔ اس میں 100 ملی لیٹر کیمیکل ہے، جو پہلے تو تمہارے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز کرے گا، پھر بڑی آہستگی کے ساتھ تمہارے دل کو ختم کرتا جائے گا۔ تمہارے گھر والے 2 ہفتوں سے پہلے واپس نہیں آنے والے۔ گلی محلے والوں کے ساتھ تمہاری بات چیت نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا کوئی بھی تمہاری غیر موجودگی کو محسوس کر کے بھاگتا ہوا تمہاری تلاش میں نہیں آنے والا۔ بڑے آرام سے یہاں اسی مقام پر لیٹ کر موت کا انتظار کرنا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں موت کی وجہ ہارٹ اٹیک شو ہوگا۔ بھلا تمہاری کہاں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہے؟ تم نے تو آج تک کسی کو کوئی گز نہیں پہنچائی۔ تمہاری موت کے بعد لوگ اچھے نام سے ہی یاد کریں گے۔ سرنج پکڑا ہاتھ بری طرح سے کانپ رہا تھا، ہاتھ پر پہلے سے ہی خون کے دھبے موجود تھے۔ رزاق کا سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ موت سامنے نظر آئی تو اس کے آنسو نکل آئے۔ مجھے معاف کر دو، میں یہ کام چھوڑ دوں گا، آج کے بعد کسی کے بچے کو نہیں بیچوں گا۔ منگو کو باتوں میں لگا کر رزاق نے اپنی جانب سے چلاکی دکھائی۔ سرنج کے ساتھ منگو پر اچھل کر حملہ آور ہوا، مگر وہ آگے سے پوری طرح تیار تھا۔ اس نے اس کا وار اسی پر پلٹتے ہوئے رزاق کا ہاتھ موڑ کر سرنج کا منہ دل کی جانب کیا اور ایک ہی جھٹکے میں سرنج اس کے دل کے عین اوپر پیوست کر دی۔ میں مرنا نہیں چاہتا ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ رزاق اونچی آواز میں فریاد کرتا رہ گیا۔ اس کو اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے غافل ہونے میں 6-7 منٹ لگ ہی جانے تھے۔ منگو نے خالی سرنج اس کے جسم سے نکال کر ایک بیگ میں رکھنے کے بعد اپنی جیب میں ڈالی۔ رزاق کی جیب کی تلاشی لے کر فون نکال لیا، لینڈ لائن کا سیٹ بھی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کا پسٹل لوڈ کر کے فرش پہ اس کے قریب رکھ دیا۔ رزاق اب واسطوں پر اتر آیا تھا، مگر اس کی آواز کم ہوتی جا رہی تھی۔ سیڑھیوں کے ساتھ لگتی دیوار سے باہر کو کود کر اندھیرے کا حصہ بن گیا۔ ظلم کی ایک داستان اپنے انجام کو پہنچی۔